बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिल्लाह। तस्सवुफ़ में आज हम तस्सवुफ़ की सीरीज़ में आज हम जो तस्सवुफ़ के तुर्क है यानी जिसको हम तरीक़ा कहते हैं उस पे हम बात करेंगे। तो जब तस्सवुफ़ का या सूफ़ियत का ज़िक्र होता है तो आपने ये कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी ये नाम सुने होंगे। तो अमूमन जो हमारे यहाँ किताबें लिखी होती हैं उनमें ये लिखा होता है सिलसिला, या इसका जो जमा है इसकी जो जमा है सलासिल, यानी प्लूरल इसका है सलासिल। तो वो सूफ़ी सिलसिला या सलासिल ये आपने सुना होगा, तो इसी पे हम बात करेंगे असल में ये है क्या। अब देखिए मतलब हमेशा से जब कोई तहरीक उठती है मतलब वो एक स्टेज पे आके फिर वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होती है या वो सिस्टमाइजेशन उसकी होती है, यानी फिर वो एक निज़ाम की तरह काम करता है। उसका नाम दिया जाता है, उसके अलग अलग आर्गन्स होते हैं, वो किस तरह काम करते हैं, इसका एक लिटरेचर होता है, फिर इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप होता है। इसी तरह आप तस्सवुफ़ में देखेंगे। तो हम इस पे बात कर चुके हैं कि सूफिया मतलब अर्ली सूफीज़ कौन थे, यहाँ तक अपने शेख अकबर इब्न अरबी पे बात की। अब देखिए ये जब हम बात करते हैं अंग्रेज़ी में इसका उम्मन तर्जमा होता है या तो ऑर्डर या ब्रदरहुड, कम्युनिटी या एसोसिएशन। इस तरीका तुरुक या मतलब जिसको मैंने कहा कि आम लोग इसको सिलसिला या सलासिल कहते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मतलब ये जो अंग्रेज़ी टर्म्स है इनमें कोई भी ट्रांसलेशन इसकी मतलब सही नहीं बनती है जो तुर्क है या तरीका। तो अमूमन हम तुर्क को हम कहते हैं कि ये मतलब कोई पाथ है या यानी वे है, या फिर इसको हम कहेंगे कि एक मेथड है, यानी जिसको हम तरीका कहते हैं कि एक मेथड है। तो तस्सवुफ़ में भी यही हुआ, यानी इसको हम देखते हैं कि ये 12th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है। 13th, 14th और 15 में ये बड़ा मुनज़्ज़म तरीके पे ये सिलसिले हमें देखने को मिलते हैं, ये जो तस्सवुफ़ के तरीके हैं। अच्छा, सिलसिला हम कहते हैं असल में चेन को, यानी एक आदमी है उसके बाद दूसरा उससे जुड़ा हुआ है, तीसरा, तो उसको हम सिलसिला कहते हैं, यहाँ हम उसको चेन कहेंगे। लेकिन तरीका ये जो सूफियत में है इनके लिए बेहतर टर्म तरीका ही है, और उसकी जो उसका प्लूरल है वो है तुर्क। तो अब आप देखिए ये जब 12th सेंचुरी का आगाज़ होता है, फिर 13th, 14th और 15 तक ये जाके पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज होता है ये तस्सवुफ़ के ये तुर्क। अच्छा, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। हम इस पे तस्सवुफ़ का जो सिस्टम है, निज़ाम तस्सवुफ़ है, उस पे हम बात कर चुके हैं कि ये तस्सवुफ़ का सिस्टम कैसे चलता है। तो उसमें मैंने बात की है कि खानका या जाविया या रिबात या दुवैरा या बुक्का, ये तमाम वो बिल्डिंग्स के लिए, खास जो लॉजेस थे सूफीज़ के लिए जहाँ वो रहते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस दौर में यानी जब आप 12वीं सदी ईस्वी में आप देखते हो तो उस दौर में ये खानका हमें या खानगा हमें बड़े मुनज़्ज़म यानी सिस्टमैटिकली वो काम करते नज़र आ रहे हैं। यानी बड़ा एक जिसको हम कहते हैं एक रिजिड स्ट्रक्चर था या वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था, उस तरह का हमें एक खानका मिलता है। तो जब खानका एक जगह है जहाँ पे अब ये डेवलप हो रहा है बड़ा एक रिलेशन जिसको हम कहते हैं मास्टर और डिसाइपल की, यहाँ पे हम कहते हैं शेख और उसके मुरीद की जो रिलेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक वेल डिफाइंड है। यानी यहाँ से अभी इस टाइम तक अभी एक सूफ़ी के पास कोई जाता था तरबियत के लिए, जो सुलूक है उसके बाद वो किसी और सूफ़ी के पास चला जाता था। लेकिन यहाँ अब हम देखते हैं कि एक पूरा उसको डिफाइन किया गया है कि एक सूफी शेख और उसका जो मुरीद है, तो ये रहते किस जगह है, खानका में रहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं अब यहाँ पे एक सूफी वो अपना एक डेप्यूटी किसी को नामजद करता है, उसको हम कहते हैं खलीफा। सूफी तस्सवुफ़ की टर्मिनोलॉजी में वो उसका खलीफा होता है, यानी उसको वो किसी और जगह काम के लिए या प्रीचिंग के लिए या तरबियत के लिए वो भेजता है। और ये वेल डिफाइंड टेरिटरी थी, यानी उसके एक टेरिटोरियल लिमिट होता है। जिस तरह आजकल यहाँ पे मतलब किसी ऑफिसर को किसी जगह ड्यूटी के लिए डिप्यूट किया जाता है, उसकी फिर वो मतलब टेरिटरी जहाँ पे वो काम करता है
تو پورا اس کا اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ کی ٹیریٹری ہے، اس سے آگے اس کی ٹیریٹری ہے. تو یہی پہ یہاں پہ بھی ہوا کہ اب وہ خلیفہ نامزد کرتے تھے اور خلیفہ کے بعد اس کی ایک مطلب ڈیفائن ٹیریٹری. اچھا وہ خانقاہ میں وہ خرقہ وغیرہ وغیرہ اس پہ تمام چیزوں پہ ہم تصوف، آپ اس نظام تصوف جو صوفی سسٹم میں آپ اس کو دیکھیں. یہاں پہ ایک بڑی بات جو سامنے ہمیں نظر آتی ہے کہ جب یعنی آپ سمجھے ایک شیخ کا، ایک بڑے صوفی کا جب وصال ہوتا ہے، یعنی جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد اب خانقاہ کی جگہ یہاں پہ ایک اور بات وجود میں آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مزار یا پھر ایک مقبرہ، جہاں پہ یعنی جس کو ہم انگریزی میں ٹام یا شرائن کہتے ہیں، یہ اب وجود میں آتا ہے. یعنی کسی جگہ جہاں پہ ایک صوفی کا وصال ہوتا ہے، پھر اس کو ایک ٹام وہاں پہ بنایا جاتا ہے، عموماً وہ گنبد تعمیر کیا جاتا ہے. پھر لوگ یہاں پہ اس صوفی کی مطلب جس جگہ پہ وہ دفن کیا گیا ہو اس جگہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اب یہاں سے ایک ٹام یعنی ایک یہ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں وہ اب اس سے جڑے ہوتے ہیں اس ٹام کے ساتھ، یعنی اس خانقاہ، اس مقبرہ یا اس مزار کے ساتھ، یا جس کو ہم دربار بھی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹرم سے یہاں پہ ہمارے. تو اس کی جگہ اب وہاں پہ جو لوگ ہیں عموماً وہی اس سلسلہ کو بناتے ہیں. یعنی اب وہ جو مزار سے سجادہ ہے یا متولی ہے جو اس کو سنبھالتے ہیں وہاں کا نظام، تو وہ یہاں سے ایک چین کو چلاتے ہیں. یعنی ایک فلاں بزرگ کا یہاں پہ مرکز ہے تو لوگ اس کے ساتھ دھیرے دھیرے جڑ جاتے ہیں اس سلسلے کے ساتھ، یعنی چین کے بعد. اب اسی میں ایک چین دیکھیے یہاں پہ جب چین ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ کیسے، یعنی جس طرح علم حدیث میں ہے کہ میں نے یہ بات یا قول یا حدیث جو بھی آپ کہیں میں نے یہ فلاں سے سنی ہے، اس نے اس سے سنی ہے، اس نے اس سے سنی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی سند یا تو جو کمپینینز آف پرافٹ ہے اصحاب رسول ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. یا آپ تصوف میں بھی یہی یعنی سلاسل یا سلسلہ میں بھی اسی کا آغاز ہوا کہ ایک چین یہاں پہ ڈیولپ کی گئی. یعنی میں نے تربیت یعنی میں نے علم تصوف یا سلوک کا سفر جو مقامات تھے یا حال اور مقام پہ ہم بات کر چکے ہیں، تو یہ میں نے فلاں بزرگ سے تربیت پائی، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، اس نے فلاں سے، یہاں تک کہ وہ جو دو سکولز ہیں ایک باعث بستامی اور ایک حضرت جنید بغدادی کا، وہاں سے لیتے ہوئے اس کو تابعین تک پھر صحابہ تک، اور اس میں زیادہ تر یہ جو بڑے سلسلے یا حضرت ابوبکر صدیق تک یا حضرت علی المرتضیٰ تک لے جاتے ہیں اس کو. تو یہ ایک چین آف ڈیولپ یہاں پہ ہو گئی تھی. تو یہ ٹام یہاں پہ یعنی جو دربار ہے یا جو مزار ہے یا اب جو بھی ٹرمز کو شرائن ٹام کہتے ہیں یہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں. اس پیریڈ میں ایک اور چینج اس میں آتی ہے کہ ایک لٹریچر اویلیبل ہے. تو وہ بات ہم کر چکے ہیں کہ صوفیہ نے کون سی کتابیں لکھی ہے، کیا کیا کتابیں کن موضوعات پہ، تو وہ سارا لٹریچر اب یہاں پہ ہمارے سامنے اویلیبل ہے. اچھا سلسلہ کو ہم سپریچول لینیج بھی اس طرح کی ٹرانسلیشن بھی ہم اس کو کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ لکھا کیا گیا کتابوں میں کہ ایک مرید یا سالک آتا ہے ایک صوفی کے پاس. تو اب جو یہ ہماری خانقاہ میں، ہماری رباط میں، ہمارے اس میں بکہ میں یا زاویہ میں یا دوائرہ میں جو یہ رہتے ہیں، تو دائرہ میں جب آتے ہیں تو کس طرح ان کی تربیت کی جائے. یعنی پہ وہاں پہ اصول جس طرح یہاں پہ سلیبس ہوتا ہے سکولز کا، وہاں پہ بھی ایک بات یہاں پہ رکھی گئی کہ کیا کیا کام اس کو کرنا ہے یہاں پہ جب یہ یہاں پہ یعنی تربیت سلوک کی تربیت کے لیے آئے گا. تو یہاں پہ پھر وہ ورد یا اوراد جس کی جمع ہے، پھر ذکر اذکار، وہ وہاں پہ ویل ڈیفائنڈ بن گئے. اب اس میں ضرورت کیوں تھی ایک جگہ آنے کی؟ تو دیکھیے اس میں ٹریننگ اس لیے ضرورت تھی کیونکہ جو مقامات کا تعلق ہے وہ قلب کے ساتھ، دل کے ساتھ ہے. تو یہ صرف ایک ماہر استاد ہی اس کو سمجھا سکتا تھا کہ ایک مقام پہ آپ کیسے پہنچے اور اس کے بعد آپ کو دوسرے مقام پہ یعنی کون سا آپ کے لیے مقام ہے اور کیسے اس کو حاصل کرنا ہے. دوسرا جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول، یہاں پہ ہم اس کو وہ تزکیہ نفس بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ پہ یعنی نفس پہ اپنے آپ پہ آپ کو قابو پانا ہے. تو پھر اس میں وہ بریتھنگ کا کنٹرول، آپ آنکھیں کیسے بند کریں، آپ سانس کیسے لیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری ٹریننگ ایک ٹرینڈ ماسٹر ہی دے سکتا تھا. پھر ایک خلوت کا یعنی ایک خاص ٹریننگ طرح ہوتی ہے، سیکلوژن میں جانا ہوتا ہے جس کو ہم سپریچول ریٹریٹ بھی کہتے ہیں. جس طرح چلہ ہوتا ہے 40 دن کا، یعنی آپ بالکل لوگوں سے الگ ہو کے جائے، کسی خاص جگہ جائے
اور پھر وہاں پہ آپ یہ تعلیم حاصل کریں. تو پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ کمیونل لائف، یعنی آپ لاج میں، آپ خانقاہ میں آتے ہو، آپ رباط میں آتے ہو، آپ کس طرح کی زندگی وہاں پہ آپ گزارو گے. تو یہ آپ اپنے سامنے آج کی انسٹیٹیوشنز لے اور پھر دیکھیں کہ ان میں کیسے طرح. اب یہاں ایک الگ بات ہے کہ یہاں پورا فوکس جو ہوتا تھا وہ قلب پہ ہوتا تھا اور آپ کے نفس پہ ہوتا تھا، یعنی وہ پھر اسی کے ساتھ پہ وہ اوراد، اذکار وغیرہ، اب باقی عبادت وغیرہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات یہاں پہ ہے. اب یہاں پہ یہ ہائرارکیل سسٹم ڈیولپ ہوگا، جس کی طرف میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں، یعنی اشارہ کر چکا ہوں کہ ایک صوفی ہے. اب اس کا لینیج، اس کا سلسلہ، جب میں قادری پہ، چشتی پہ بات کروں گا تو آپ یہ سمجھ جاؤ گے کہ کیسے ایک لینیج، سپریچول لینیج شروع ہو گئی وہاں پہ، کہ میں نے فلاں شیخ سے تربیت حاصل کی، انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا، پھر اس جگہ بھیجا، پھر میں نے یہاں پہ لوگوں کی تربیت کی، پھر میرے یہ خلفاء ہے وغیرہ وغیرہ اسی طرح. تو ایک ہائرارکیل سسٹم، یعنی پورا جس طرح قادری سلسلہ میں دیکھو گے حضرت عبد القادر جیلانی، اسی طرح سے آپ چشتیہ میں دیکھو گے وہ یہاں پہ ہندوستان میں جا کے سٹارٹ ہوتا ہے معین الدین اجمیری سے. میں اس پہ بات کروں گا. اب تھوڑا اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اتنے مشہور کیوں ہو گئے تھے. تو مطلب یہ اس پیریڈ میں یہ صوفیز کیوں ایمرج ہو گئی تھی سکولز. تو اس میں دیکھیے آپ کی اس پیریڈ میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صوفیز، ان کی مقبولیت یعنی بہت زیادہ پھیل گئی تھی. یہ وہ جنید بغدادی، باعزید بسطامی، منصور وغیرہ کا ٹائم نہیں رہا تھا. اس پیریڈ میں صوفیوں کی مقبولیت یعنی کرامات، پھر برکت کے لیے ان کے پاس آنا، پھر سلوک کی تعلیم کے لیے، تو ان کو پورا دنیا اب جانتا تھا وہاں پہ. تو اس میں ایک اور بات جو چلی آئی ہے کہ اس ٹائم پہ یعنی یہ جو 12ویں 13ویں 14ویں، یہ آپ دیکھیے جو عباسی خلافت کا زوال ہوتا ہے، پھر مسلمانوں کی کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں رہی تھی. تو اس ٹائم میں لوگوں کو گائیڈ کرنا، اس میں یہی لوگ سامنے آئے جن نے سپریچولی گائیڈ کیا، لوگوں کو ٹرین کیا وغیرہ وغیرہ. یعنی اب وہ ایک طرح کا جو جس طرح پہلے ایک خلیفہ کا ایک پاور ہوتا تھا، اسی طرح پہ ایک بزرگ کا یعنی ایک صوفی کا پاور ہے کہ پوری دنیا سے لوگ اس کے پاس آتے اور اس کو مانتے ہیں. تو اب دیکھیے اس میں ایک ایکسٹراڈنری ان کو امپورٹنس مل گئی تھی. تو ان نے گائیڈنس کی، لیڈرشپ پرووائڈ کی، گائیڈنس کی، پھر لوگوں کے رہنے کا وہاں پہ انتظام، پھر ان کا پورا برانچڈ ایک سسٹم، پوری یعنی ایک پورا جغرافیکل ٹیریٹری میں یہ پھیل جاتے تھے. اس پہ میں ایک بات کروں گا کہ اس کی دور کے سے ریلیٹڈ ہوا ہے. آپ نے شاید سنا ہوگا شیخ ابن تیمیہ، متوفا 1328 یعنی 1328، اس کا جو شاگرد تھا ابن قیم جوزی 1350 متوفا یعنی 1350 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو نے وہ یعنی جب یہ بہت زیادہ پھیل رہا تھا، یہ شرائنز کے پاس جانا، برکت کے لیے کے پاس جانا وغیرہ وغیرہ، اس پہ ہم بات کریں گے. تو پھر انہوں نے اس پہ کتاب یعنی زیارت قبور پہ کتابیں لکھی، اور اسی کے مطلب رد میں اس پیریڈ میں بہت زیادہ کتابیں جو وہ گائیڈ بک یعنی زیارت، یہ اسلام میں جائز ہے، پھر کیسے آپ کو جانا ہے، وہاں پہ کیا کرنا ہے. تو یہ آپ سمجھے کہ یہ جو گائیڈ بکس تھی، آپ کیسے زیارت کے لیے جاؤ گے ایک بزرگ کے پاس. اب ایک تھیری پہ میں تھوڑا بات کروں گا. تو اس میں سب سے جو مشہور تھیری دی تھی وہ اسپینسر ٹرمنگھم نے، دا صوفی آرڈرز آف اسلام. تو اس نے یہ لکھا تھا کہ خانقاہ ڈیولپ ہو گئے، صوفی، اس میں پھر پیر مرید یا شیخ مرید کی ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئی وغیرہ وغیرہ باتیں انہیں ٹرمنگھم نے کی. تو اسی طرح سے اور بھی باقی تھیریز، یعنی یہ پولیٹیکل پاور کا ڈیکلائن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد صوفیز اسی ٹائم میں ایمرج ہوتے ہیں. اب میں نیکسٹ پارٹ میں جو اصل میں یعنی جو ہمارے پاس تو بہت سارے سلسلے ہیں یا ترک ہے، لیکن جو کنسرن ہمارا رہے گا وہ 4 ترک کے ساتھ، ایک قادریہ، پھر اس کے بعد چشتیہ، پھر نقش بندیہ اور سہروردیہ. تو نیکسٹ پارٹ میں ہم ایک تو اس پہ بات کریں گے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث الاعظم دستگیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو پھر ان کا جو وہ سلسلہ یا طریقہ ان کا جو تھا، پھر ان کا وہ سلسلہ یعنی کہاں پہ وہ بات، اور پھر وہ ہمارے انڈین ہسٹری کے ساتھ وہ جڑ جائے گا. تو آج اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.